जहन्नम से वापसी 48 घंटे जहन्नम में। हस्पताल में किसी मरीज़ के रेससिटेशन यानी मरते हुए शख्स को मसनूई तरीके से जानबर करने की कोशिश करने का सबसे दिलचस्प और अजीबोगरीब वाक़या जो मेरे इल्म में लाया गया वो जेफरसन काउंटी के बदनाम ज़माना चोर जॉर्ज लैनिक्स का है। वो अपनी सज़ा की दूसरी टर्म पूरी कर रहा था। पहली बार उसे स्योजेक काउंटी ने घोड़े चुराने पर जेल भेजा था। कई साल वो कोयले की कानों में काम करता रहा था। जिस जगह वो मेहनत व मुशक्क़त करता वो जगह उसे बहुत ख़तरनाक महसूस होती। उसने सूरत हाल की गंभीरता को देखते हुए अपने अफसरान बाला से अपने ख़दशात का ज़िक्र किया। मुतल्लिका ऑफ़िसर ने उसके काम की जगह का जायज़ा लेने के बाद अपना फ़ैसला सुनाते हुए लैनिक्स को वापस काम पर जाने का हुक्म दिया। मुजरम हुक्म की तामील करते हुए वापस अपने काम में लग गया। उसे काम करते हुए अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि कान की छत गिर गई और वो पत्थरों के बोझ के नीचे 2 घंटे तक दबा रहा। जब उसके साथियों ने उसे शाम के खाने पर ना देखा तो फ़ौरन उसकी खोज शुरू कर दी गई। आखिरकार वो पत्थरों और मलबे के नीचे पड़ा मिला। बदन और सांसों का रिश्ता टूट चुका था। उसे फ़ौरन ऊपर लाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद जेल के डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। उसकी लाश हस्पताल ले जाई गई जहां उसे साफ़ करने के बाद तदफीन के लिए तैयार किया गया। उसका कफन तैयार करके हस्पताल लाया गया। हस्पताल का चैपलन आया और ज़रूरी मजहबी रसूम की अदायगी के बाद 2 कैदियों को लकड़ी के तख्ता पर पड़ी लाश को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर वहां पड़े हुए कफन में रखने को कहा गया। दोनों ने हुक्म की तामील की और एक ने कफन में लिपटी लाश को सर की तरफ से और दूसरे ने पाँव की तरफ से उठाया और दूसरे कमरे की तरफ चल पड़े। फिर अचानक लाश के सर की तरफ वाले आदमी का पाँव ज़रा फर्श पर पड़े हुए एक उगालदान से टकराया और उसके कदम लड़खड़ा गए और वो अपना तवाज़न खो बैठा। नतीजतन उसकी तरफ से लाश नीचे गिर गई और मरे हुए शख्स का सर फर्श से टकरा गया। चंद लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने एक गहरी लेकिन दबी दबी सी आवाज़ सुनी। फिर यकायक न सिर्फ ये कि मरने वाले आदमी की आंखें खुली बल्कि उसमें ज़िंदगी के आसार भी दिखाई देने लगे। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया और इससे पहले कि डॉक्टर पहुंचता तकरीबन आधे घंटे बाद मरने वाले आदमी ने पानी की दरख्वास्त की और जब डॉक्टर पहुंचा तो वो बैठा हुआ एक कप में पानी पी रहा था। ताबूत कमरे से फ़ौरन निकाल दिया गया और बाद में मरने वाले किसी और मुजरम को उसमें दफना दिया गया। कैदी के बदन से कफन उतार दिया गया और एक बार फिर उसे कैदियों के कपड़े पहना दिए गए। उसके जिस्मानी मुआयने के बाद देखा गया कि कान में होने वाले हादसे में उसकी एक टांग 2 जगहों से टूट चुकी थी। उसके बाद उसके बदन पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान भी थे। कोई 6 माह अस्पताल में गुजारने के बाद उसे वापस काम पर जाना पड़ा। इस कैदी के बज़ाहिर मरने के बाद जो तजर्बा उसे हासिल हुआ उसका अहवाल मुझे एक और कैदी की ज़बानी मालूम हुआ। ये कहानी सुनने के बाद मेरा दिल तजस्सुस से भर गया और मैंने ये सारा वाक़या लैनिक्स की अपनी ज़बान से सुनने की ठान ली। कई माह गुजर गए लेकिन लैनिक्स से मेरी मुलाकात की कोई सूरत हाल ना पैदा हो सकी। लेकिन बिलाखिर वो दिन आ ही गया। कानून के साथ काम से अलग होने के बाद मुझे जेल के एक ऑफ़िसर ने सालाना रिपोर्ट तैयार करने को कहा। एक दिन जब मैं दफ्तर में एक और ऑफ़िसर के साथ बैठा इस मुजरम के दोबारा ज़िंदगी पाने के तजर्बा पर बातचीत कर रहा था तो यही शख्स दरवाज़े के सामने से गुज़रा। ऑफ़िसर ने इशारा करते हुए मुझे बताया कि ये वही कैदी है। ज़्यादा देर ना गुजरी कि मैं उस कैदी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंच गया। मैंने उसे अपने जगह पर आने के लिए कहा था लेकिन वो ना आ सका, इसलिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ा। इसके बाद मुझे उसकी अपनी ज़बान से उसकी हैरत अंगेज़ कहानी सुनने का मौका भी मुयस्सर हुआ। मेरे सामने कमोबेश 30 बरस का एक नौजवान आदमी था जो एक नहायत जुराइम पेशा मुजरम बन चुका था। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स दिखाई देता था और फितरतन नहायत ही होशियार और समझदार भी। उसकी कहानी का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या या हिस्सा वो है जब वो मर चुका था।
ایک شارٹ ہینڈ رپورٹر ہوتے ہوئے میں نے جیسے جیسے اس کی کہانی سنی ویسے ویسے ہی لکھ لی۔ اس نے اپنی کہانی کچھ یوں بیان کرنا شروع کی۔ اس روز مجھے صبح ہی سے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ بےتابی کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے باس کے پاس گیا اور اس سے اپنے احساسات اور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ کوئلے کی کان میں میرے کام والی جگہ پر آئے اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے۔ اس نے اس جگہ کا بظاہر بخوبی جائزہ لیا اور یہ کہہ کر کہ خطرے کی کوئی بات نہیں اور یہ کہ میں تو خواہ مخواہ ہی اعتراض کر رہا ہوں، مجھے دوبارہ کام پر لگنے کا حکم دے کر چل دیا۔ میں دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ مجھے کوئلہ کھودتے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کان میں اچانک اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے لوہے کا ایک بہت بڑا پھاٹک میرے سامنے کھلا ہے اور میں اس میں داخل ہو کر گزر گیا ہوں۔ تب ہی میرے گمان میں آیا کہ میں تو در حقیقت مر چکا ہوں اور اب کسی دوسری دنیا میں ہوں۔ میں نے کچھ نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی آواز سن سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن میں اس دروازے سے آگے بڑھا اور کچھ دیر تک چلتا گیا اور بالآخر ایک وسیع و عریض دریا کے کنارے تک پہنچ گیا۔ یہاں نہ تاریکی تھی اور نہ ہی روشنی۔ روشنی صرف اتنی تھی جتنی ایک تاروں بھری رات میں ہوتی ہے۔ مجھے اس دریا کے ساحل پر کھڑے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دریا میں پتوار چلنے کی ہلکی ہلکی آواز سنی۔ جلد ہی ایک شخص کشتی پر سوار ادھر پہنچا اور میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہ تھا۔ اس شخص نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں، میرے ساتھ کشتی میں بیٹھو اور دریا کے پار چلو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس دوران ہمارے درمیان کوئی مکالمہ نہیں ہوا۔ میں نے بہت چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے اور یہ کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زبان حلق کے ساتھ چسپاں ہو گئی ہے اور میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے عطا نہ کر پایا۔ آخر کار ہم دریا کے پار پہنچ گئے۔ کشتی سے اترا لیکن میرے ساتھ آنے والا شخص میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ یوں اکیلا رہ جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے سامنے نگاہ کی اور دیکھا کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں جو ایک تاریک وادی میں سے گزرتے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ کافی وسیع تھا اور یوں لگتا تھا کہ اس پر بہت سے لوگ سفر کر چکے ہیں۔ دوسرا راستہ تنگ تھا اور یہ مخالف سمت میں جاتا تھا۔ بلا کسی تدبر کے میں نے وسیع و عریض راستہ چن لیا۔ میں ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ راستہ تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا گیا، تاہم وقفے وقفے سے دور ایک روشنی چمکتی اور یوں میری راہ روشن ہو جاتی۔ پھر مجھے ایک ایسی ہستی ملی جس کے وجود کا میں مفصل بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے دہشت ناک حلیے کا میں صرف ہلکا سا خاکہ ہی کھینچ سکتا ہوں۔ یوں تو وہ ایک انسان جیسا ہی دکھائی دیتا تھا لیکن ایک عام آدمی سے کہیں زیادہ جسامت کا مالک تھا، ایسی بڑی جسامت کہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کا قد کم و بیش 10 فٹ کا تھا۔ اس کی پشت پر بڑے بڑے پر تھے۔ رنگت میں وہ اس کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ تھا جو میں کانوں میں کھودا کرتا تھا۔ نیز وہ مکمل طور پر برہنہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس کے حتیٰ کی لمبائی تقریباً 15 فٹ ہوگی۔ اس کی آنکھیں آگ کے گولوں کی مانند روشن تھیں۔ اس کے دانت موتیوں جیسے سفید جو 1 انچ لمبے تھے۔ اس کی ناک، اگر آپ اسے ناک کہنا چاہیں تو یہ بہت ہی بڑی، چوڑی اور چپٹی تھی۔ اس کے بال بہت ہی بے رنگ اور الجھے ہوئے اور بھاری تھے۔ بال اس قدر بھاری، مضبوط کندھوں پر گر رہے تھے۔ اس کی آواز جہاں تک میں یاد کر سکتا ہوں جنگل میں دھاڑتے ہوئے شیر کی مانند تھی۔ دور سے بار بار چمکنے والی روشنی میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں پید مجنوں کے زرد پتوں کی طرح لرزا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنا نیزہ اس طرح تانا ہوا تھا جیسے وہ کسی لمحے بھی اسے مجھ پر داغ دے گا۔ میں اچانک رک گیا۔ اپنی خوفناک آواز میں اس نے مجھ سے کہا کہ اسے میری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ کچھ فاصلہ چلنے کے بعد
ہمارے سامنے اچانک ایک پہاڑ نمودار ہوا۔ پہاڑ کا وہ حصہ جس کا رخ ہماری طرف تھا بالکل عمودی دکھائی دے رہا تھا، گویا پہاڑ دو حصوں میں کٹا ہوا تھا اور ایک حصہ الگ کر دیا گیا تھا۔ اس عمودی دیوار پر میں یہ الفاظ لکھے ہوئے واضح طور پر دیکھ رہا تھا، یہ دوزخ ہے۔ میرے رہنما نے اپنے نیزے کے دستے سے اس عمودی دیوار پر 3 بار ٹھوکر ماری اور پھر ہمارے سامنے ایک بہت وسیع و عریض پھاٹک کھل گیا اور ہم اس میں سے گزر گئے۔ اس کے بعد مجھے اس پہاڑ میں سے چیرتے ہوئے ایک راستے پر گامزن کر دیا گیا۔ کچھ دیر تو ہم گویا مصر کی اسی تاریکی میں سے گزرتے رہے۔ میں اپنے راہبر کی بھاری بھرکم قدموں کی آواز کی پیروی کرتا ہوا چلتا گیا۔ تمام راستہ میں مجھے ایسی گہری سسکنے کی درد بھری آوازیں سنائی دیتی رہیں جیسے کہ کوئی مرنے کے قریب ہو۔ کچھ دور آگے بڑھا تو یہ رونے اور کراہنے کی آوازیں اور شدت سے سنائی دینے لگیں۔ اب میں صاف سن سکتا تھا کہ یہ لوگ پانی پانی کہہ کر پکار رہے تھے۔ پھر ایک اور گزرگاہ پار کرنے کے بعد مجھے یہی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں، لیکن اب یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی تھیں جو درد میں کرا رہے تھے۔ میرے راہبر کی دستک پر ایک اور دیو ہیکل پھاٹک کھلا اور میں نے دیکھا کہ اب ہم اس پہاڑ کی گزرگاہ سے باہر آ چکے ہیں۔ اب میرے سامنے ایک اور وسیع میدان تھا۔ اس مقام پر میرا رہنما مجھے چھوڑ کر دوسری بہکی اور گمراہ روحوں کو اسی منزل پر لانے کے لیے رخصت ہو گیا۔ میں اسی میدان میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد ایک اور مخلوق جو کہ کچھ پہلے مخلوق جیسی ہی تھی میرے نزدیک آئی۔ اس اور پہلی مخلوق میں فرق صرف یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں نیزے کی بجائے ایک بھاری بھرکم تلوار تھی۔ یہ ہستی مجھ پر آنے والے عذاب کی خبر دینے کے لیے آئی تھی۔ یہ دیو ہیکل وجود میرے ساتھ اس قدر خوفناک آواز میں مخاطب ہوا کہ میں اس کی دہشت سے لرز گیا۔ تم دوزخ میں ہو، اس نے مجھے مطلع کیا۔ تمہاری تمام امیدیں معدوم ہو چکی ہیں۔ پہاڑوں کی راہ گزر میں سے چلتے وقت تم نے نہایت ہی کرب اور اذیت میں ڈوبی ہوئی آوازیں تو سنی ہوں گی جو شدید پیاس کے باعث زبانیں حلق میں چپک جانے کے سبب سے درد میں کرا رہی تھیں۔ وہاں وہ راستہ سیدھا آگ کی چیل میں جاتا ہے۔ جلد ہی یہ ٹھکانہ تمہارا ابدی مقدر بننے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ تم اپنی ابدی اذیت کے ہولناک ٹھکانے تک پہنچا دیے جاؤ، تمہیں کچھ دیر اس کھلے میدان میں رہنے کی مہلت دی جا رہی ہے تاکہ تم اس آسمانی مقام کا دور ہی سے نظارہ کر سکو جو تم کھو چکے ہو۔ یہ موقع تمام گمراہ روحوں کو دیا جاتا ہے تاکہ انہیں آخری بار احساس ہو کہ انہوں نے در حقیقت کیا کھویا ہے اور اس کے بدلے انہوں نے اپنے لیے کیا اندھوناک عذاب کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں اکیلا ہی رہ گیا۔ یہ وہ درد میں کراہتی ہوئی آوازیں تھیں، یہ سارے منظر کا دہشت ناک تاثر، لیکن میں تو خوف سے بالکل ساکت و بے حس ہو کر رہ گیا۔ مجھے اپنا کل وجود بالکل لاغر و ناتواں محسوس ہونے لگا۔ میری سکت جاتی رہی، میرے ہاتھ پاؤں تو جیسے جواب ہی دے گئے۔ میرا سارا وجود بے جان ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ میں نڈھال اور بے سدھ سا ہو گیا، جیسے آدھا سویا آدھا جاگا ہوں، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دور نگاہ کی تو میں نے وہ خوبصورت شہر دیکھا جس کا ہم ذکر بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ کیا ہی خوشنما تھی وہ سنگ یشب و بلور سے بنی ہوئی دیواریں، دور فاصلے پر خوبصورت لہلہاتے ہوئے پھولوں سے سجے وسیع میدان۔ میں نے زندگی کا دریا اور شیشے کا سمندر بھی دیکھا۔ فرشتوں کا ایک جمع غفیر شہر کے پھاٹک میں سے سحر انگیز آوازوں میں گاتا ہوا گزرتا۔ اسی گروہ میں میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا۔ میری ماں میری بدکاریوں کے غم میں دل برداشتہ ہو کر انتقال کر چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بلا رہی ہیں، لیکن میں اپنی جگہ سے بالکل بھی نہ ہل سکا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں ایک بھاری بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے ان پھولوں کی محصور کن مہک کے جھونکے اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیے، اور اب میں ان پھولوں کو
اور زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ نیز فرشتوں کی آوازیں اب پہلے سے بھی زیادہ صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے چاہا کاش میں بھی اس مبارک گروہ کا حصہ ہوتا۔ میں آسمانی مسرت اور لذت کا یہ پیالہ پی ہی رہا تھا کہ کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور نیچے پٹک کر پاش پاش کر دیا۔ میں گویا نیند کی سی کیفیت سے جاگا۔ سیاہ اور تاریک نگری کے میرے ایک ساتھی نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا، اب ہوش میں آ جاؤ، کیونکہ اب تمہاری اصل منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے حکم کے مطابق میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بہت سنبھلتے سنبھلتے میں ایک بار پھر اپنے راہبر کے پیچھے چلتا چلتا اسی تاریک گزرگاہ میں داخل ہو گیا۔ اندھیری راہ گزر میں ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں داخل ہونے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ اب میرے سامنے وہی آگ کی جھیل ہے۔ اب میرے آگے میری آنکھوں کے سامنے تا حد نگاہ آگ اور گندے کی ایک حقیقی جھیل تھی۔ اس جھیل کی خوفناک لہریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر کچھ یوں بلند ہوتی جیسے سمندر میں لہریں طوفان میں بلندی پر اٹھتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انسان اس دہکتی جھیل کی لہروں سے کچھ لمحوں کے لیے اونچے سطح پر نمودار ہوتے، لیکن پھر واپس اسی گہرائی میں چلے جاتے۔ جب وہ لہروں کی سطح پر آتے، ان کے منہ سے راست و عادل خدا کے خلاف نہایت ہی نفرت انگیز اور حقارت سے بھرے کلمات نکلتے۔ نیز پانی کے لیے ان کی قابل رحم التجائیں دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ آگ کی یہ وسیع و عریض جھیل برگشتہ اور سرکش روحوں کی آہوں، سسکیوں اور درد بھری آہو پکار سے بار بار گونجتی رہی۔ پھر میری نظر اس دروازے پر پڑی جس میں سے میں گزر کر آیا تھا۔ میں نے وہاں آویزاں یہ تحریر پڑھی، یہ تمہارا کبھی نہ ختم ہونے والا ابدی ٹھکانہ ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں آگ کی اس جھیل کی گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ مجھے پیاس کی ایسی شدت محسوس ہوئی کہ بیان سے باہر۔ میں پانی پانی کہہ کر پکارتا رہا۔ پھر اچانک میری آنکھ دوبارہ ہسپتال کی جیل میں کھلی۔ میں نے اپنا یہ تجربہ کبھی کسی سے بیان نہیں کیا، اس ڈر سے کہ کہیں جیل کے افسران مجھے پال خانہ نہ بھیج دیں۔ میں اس خوفناک تجربے میں سے گزرا تو ضرور، لیکن میں مطمئن ہوں کہ زندہ ہوں۔ لیکن میں جان گیا کہ در حقیقت دوزخ اور آسمانی بہشت کا وجود حقیقت میں ہے، اور وہ دوزخ دراصل وہی پرانا روایتی دوزخ ہے جس کا ذکر بائبل میں پایا جاتا ہے۔ تاہم ایک بات یقینی ہے، میں دوبارہ کبھی بھی وہاں جانے کا نہیں۔ جیسے ہی میں نے ہسپتال میں آنکھیں کھولی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا دل خدا کو دے رہا ہوں، اور اب میں ایک مسیحی کی حیثیت سے جیوں گا اور مروں گا۔ گو کہ جہنم کے خوفناک مناظر میرے ذہن میں نقش ہو چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمان کے خوبصورت نظارے بھی مجھے یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی پیاری ماں کو دوبارہ مل سکوں گا۔ اس خوبصورت دریا کے ساحل پر بیٹھنے کا شرف، کھلے میدانوں میں فرشتوں کے ہمراہ سیر، مہکدار اور پھولوں سے ڈکی دیواروں کے درمیان اور خوشنما پہاڑیوں پر چہل قدمی، خوبصورتی ایسی کہ انسانی تصورات سے ماورا، نجات یافتہ روحوں کی آوازیں، وہ مدھر و مسحور کن گیت، وہ سب میرے لیے کافی ہیں کہ میں اس دنیاوی زندگی سے جو میں نے جیل جانے سے پہلے گزاری تھی توبہ کروں اور ایک نہایت نیک اور سچی مسیحی زندگی اپناؤں۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو خیر بات کہہ دیا ہے جو کبھی جرائم میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ اب میں آزاد ہونے کے بعد نیک اور بھلے لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا۔ ہم نے لینکس کے ساتھ پیش آنے والے تجربہ کو بالکل اسی طرح بیان کر دیا ہے جیسے اس نے سنایا۔ ہماری دعا ہے کہ لینکس کی گواہی بہت سی برگشتہ روحوں کی توبہ اور ان کے لیے ایک نئی زندگی کے سفر کا باعث بن سکے۔ اسی کہانی کے سیاق و سباق میں ایک اور کہانی بھی بائبل مقدس میں پائی جاتی ہے جو ایک دولت مند اور لازر کی کہانی کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ بائبل مقدس میں پائی جانے والی یہ کہانی جو اس کہانی کے ساتھ بہت وابستگی رکھتی ہے،
وہ ضرور پڑھیں۔ آپ یہ حوالہ لوکا کی انجیل 16 باب 19 تا 31 آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ کہانی جو بائبل مقدس میں ایک دولت مند اور لازر کی کہانی سے جانی جاتی ہے ضرور پڑھیں۔ خدا آپ کو اس کہانی اور کلام پاک کے حوالے سے جو لازر اور دولت مند کی کہانی ہے ان کے وسیلے سے برکت دے اور ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ God bless you all. Thank you for watching Injili Media. Blessings.